बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुल्की तारीख के मकबूल तरीन रहनुमा और सियासतदान इमरान खान को खुली धमकियां दी गई हैं, शायद ये समझ कर के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट के एक बार फिर जुल्फी भुट्टो या नवाज शरीफ हैं। लेकिन मुकाबले में क्योंकि इमरान खान है, तो इमरान खान ने, कप्तान ने जर्नैल को मैदान के अंदर खुले मुकाबले का चैलेंज दे दिया है। मामलात किस जानिब को जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ रहा है? रात गए मार्शल लॉ की अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू में किन बड़ों ने राब्ते किए? तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मामले का बैकग्राउंड कुछ यूं है कि यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कालम निगार जावेद चौधरी की जानिब से अपने कालम में यह दावा किया गया कि उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 5 से 6 घंटों पर मुहित बातचीत हुई और फिर उन्हें कोट करते हुए उस कालम के अंदर इमरान खान के ऊपर कुछ इल्ज़ाम तराशी की गई। बल्कि यह भी कह दिया गया कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहते तो पाकिस्तान को नुकसान होता, इसलिए लुब्बे लुबाब यह था कि इमरान खान को घर भिजवा दिया गया। अब यह कालम जब सामने आना था, शोर हुआ, रद्द अमल आया इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उन लोगों का जो कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत के ऊपर एतकाद, ईमान रखते हैं, एतमाद रखते हैं, एतबार रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान की कानूनी और आइनी हुकूमत गिराने में एक गैर आइनी और गैर कानूनी किरदार अदा किया और हमेशा की तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, जो कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम तरीन किरदार गुज़श्ता 75 बरसों में अदा करती रही, एक बार फिर उन्होंने वही किरदार अदा किया। सवालात हुए तो उसके बाद फिर आफ्ताब इकबाल की बात हुई साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और उन्होंने इस बात का दावा किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जावेद चौधरी के लिखे हुए कालम में इन चीज़ों की तरदीद कर दी है कि उन्होंने जावेद चौधरी से बमुश्किल 15 मिनट के करीब जो है वो बात की और ये बात तो उन्होंने हरगिज़ नहीं की। उसके बाद जावेद चौधरी ने इसके ऊपर स्टैंड लिया कि उनकी 5-6 घंटे बात हुई। आज एक बार फिर आफ्ताब इकबाल ने अपनी गुफ्तगू में, अपनी वीडियो में, अपने वीलॉग में इस बात का इंकशाफ किया कि उनका दोबारा राब्ता हुआ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ और जो इंकशाफात उन्होंने किए वो इंतहाई हैरान कुन है कि किस तरह इस बातचीत के दौरान साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खुली धमकियां दी गईं। वो वीडियो क्लिप भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले उसके जो कुछ चीदा नुकात हैं वो आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि मामला क्या है। जनरल बाजवा तरदीद के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं मगर जावेद चौधरी फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसा कहना था आफ्ताब इकबाल का। और फिर उन्होंने ये कहा, जो है वो आफ्ताब इकबाल ने यह कहा कि इमरान खान की कौम से खिताब के ऊपर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सख्त गुस्से में हैं, सख्त सीख पा हैं और उन्होंने इस बात के ऊपर कहा है कि इमरान खान क्या कह रहा है, इमरान खान क्यों मेरे खिलाफ बातें कर रहा है और मेरे पास इमरान खान की बहुत सी रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैंने खुद रिकॉर्ड की। और जावेद और आफ्ताब इकबाल के बकौल उन्होंने इस बात को वाज़े किया, जनरल फैज़ को साफ बचा गए। उन्होंने जिक्र किया कि जनरल फैज़ को इस बात का नहीं पता, ना ही जनरल फैज़ ने ये चीज़ें रिकॉर्ड की, मैंने खुद रिकॉर्ड की जब मेरी उनसे मुलाकात होती थी। और दरमियान में आफ्ताब इकबाल ने इस बात की जानिब भी जिक्र किया कि साबिक आर्मी चीफ उनसे बात करते हुए उन्हें कुछ जेम्स बॉन्ड भी नजर आए। क्या वो जेम्स बॉन्ड थे? जासूस थे। और उन्होंने कहा कि जब मेरी इमरान खान से मुलाकात होती थी तो मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया करता था। और हम एक मरतबा फिर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बयान इमरान खान के खिलाफ है जनरल बाजवा का या खुद अपने खिलाफ है? हम तो इसे एक एतराफ़ी बयान समझते हैं। उन्होंने जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान की नवाज शरीफ से मुतल्लिक की गई गुफ्तगू की खुफिया रिकॉर्डिंग्स मैंने खुद की हैं, जिसका जनरल फैज़ को भी नहीं पता और इसको साबिक आर्मी चीफ का एतराफ़ी बयान करार देते हुए सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत से मोहब्बत रखने वाले पाकिस्तान के गयूर अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारियों के अंदर शामिल है
کہ جب وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم سے ملے تو ان کی بات چیت ریکارڈ کرے۔ واضح رہے کہ عمران خان اس سے پہلے کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی خفیہ آڈیوز ریکارڈ کی جاتی تھیں، ان کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور کچھ مبینہ آڈیوز ویڈیوز توڑ موڑ کر ایڈٹ کر کے عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن کوئی بیانیہ عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں نہ بک سکا، جس کے بعد وہ تمام ہینڈلرز اور یہ سیاسی مافیا اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ آفتاب اقبال نے ایک بات کی جانب اور بھی اشارہ کیا، انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے کہا گیا جنرل باجوہ کی جانب سے کہ میں ان تک ان کا یہ پیغام پہنچا دوں، جس پر میں نے کہا کہ یہ تو بڑا بیڈ ٹیسٹ ہے کہ میں آپ کی جانب سے کا پیغام لے کے وہاں جاؤں اور پھر وہاں سے پیغام لاؤں، لیکن میں کسی موقع کے اوپر اس کا ذکر جو ہے وہ کر دوں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق آرمی چیف کو ان کی اہلیہ نے یاد دلایا کہ ان کی جاوید چودھری سے ملاقات لمبی چوڑی ہوئی، اور جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں 5 سے 6 گھنٹے کا، لیکن اس میں زیادہ تر ان کے کاروبار، ان کے بزنس، وہ جو سیر و تفریح کے لیے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہوئی، یا اس بات کے اوپر بات ہوئی کہ جاوید چودھری نے آفر کی کہ وہ ان کی کتاب لکھتے ہیں، جو ان کی بایوگرافی ہے لکھتے ہیں، وہ اس کے رائٹس انہیں دے دیں، جس پر جنرل باجوہ نے انکار کیا اور کہا کہ میں بعد میں کبھی لکھوں گا، جب میں کچھ عرصہ جو ہے وہ اس باتوں کے اوپر خاموش رہوں گا۔ لیکن درمیان میں 15-20 منٹ میری ان معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی جن کے متعلق جاوید چودھری نے ذکر کیا، لیکن یہ معاملہ میں نے اس طرح سے نہیں کہا یا بات اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے جاوید چودھری نے کوٹ کی۔ بہرحال آفتاب اقبال نے آگے چل کر یہ کہا کہ عمران خان کو جب میں نے یہ بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہہ رہے تھے، سابق آرمی چیف، تو پھر عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ کو کہہ دیں کہ جتنا شور مچانا ہے مچا لو، جتنی آڈیوز لیک کرنی ہے کر لو، ابھی تو میں تمہارے پیچھے آیا ہی نہیں۔ یہ جواب تھا عمران خان کا، جس کے بعد جو بحث شروع ہوئی، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر آج کل پتہ کیا جائے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا مشیر کون ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جو لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا گزشتہ 50-55 سالہ 60 سالہ پاکستان کی انتخابات کی جو تاریخ ہے، اس کے اندر 3 سیاستدانوں سے مقابلہ ہوا، زلفی بھٹو، نواز شریف اور عمران خان، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے کس طرح ڈیل کیا جائے، کیونکہ عمران خان نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں انتہائی جو ہے وہ کمیٹڈ اور انتہائی سخت اور انتہائی اپنے موقف پر ڈٹ جانے والے ثابت ہوئے ہیں، اور کھل کر پاکستانی عوام کے سامنے تمام تر چیزیں انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سابق آرمی چیف کے حوالے سے رکھ دی ہیں، جس کی کوئی جو ماضی کا سیاستدان ہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا نواز شریف، وہ اس کی جرت نہیں کر چکے۔ بڑا ہی حیران کن ہے یہ معاملہ، اور عمران خان کا آج کا جو بیان ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 22 گریڈ کے آرمی چیف نے خود روس کی مذمت کی، اور یہ ڈان گروپ نے اس طرح سے رپورٹ کیا، اور جناب جیو گروپ نے رپورٹ کیا کہ پیوٹن سے سستے تیل کی بات کر لی تھی۔ واپس آیا تو باجوہ نے کہا یوکرین حملے پر روس کی مذمت کریں۔ عمران خان نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ روسی صدر سے سستا تیل خریدنے کی بات کر لی تھی۔ جب پاکستان واپس آیا تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوکرین حملے پر روس کی مذمت کی، جبکہ آرمی چیف کو بھارت کی طرح نیوٹرل رہنے کا میں نے مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے خود روس کی مذمت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ گریڈ 22 کے افسر نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سیمینار میں فارن پالیسی بیان دیا، جب امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فیصلے ہوں گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہی دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 لوگوں کو مروایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کراؤ، مگر یہ کہتے ہیں پیسے نہیں، یہ لوگ نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں 90 دنوں میں انتخابات نہ ہونے کی صورت میں آئین بچاؤ تحریک کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس کی تفصیلات اگر اس ویڈیو میں ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کس طرح سے ڈان گروپ نے اس کو رپورٹ کیا وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف یعنی 22ویں گریڈ کے افسر نے روس کی مذمت کر دی۔ جب تک ملک میں انصاف قائم نہیں ہوتا خوشحالی نہیں آتی۔ صاحب حیثیت لوگ پاکستان میں چوری کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، جب تک قانون کی بالادستی نہیں، جمہوریت نہیں ہوگی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب ہی جمہوریت ہے، اور خاص طور پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، جو ایک بات انہوں نے ایک دن پہلے بھی کی کہ میں یہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاملہ مزید کلیئر ہو جائے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سپر کنگ تھے، سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں تھے، حکومت کے کام اس وقت ہوتے تھے جب
جنرل باجوہ فیصلہ کر لیں اور کہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. اور میرے دور حکومت میں بھی مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا کہ ان کو این آر او دے دیں, اور بدقسمتی سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں این آر او دے دیا اور انہوں نے اقتدار میں آ کر کرپشن کے کیسز ختم کر لیے. اب یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے اس این آر او کو بچایا جائے. اور پھر عمران خان نے کہا کہ سابق آرمی چیف کو میں نے حوالہ دے کر کہا, میں نے سمجھایا کہ بھارت مذمت نہیں کر رہا جو امریکہ کا اتحادی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غیر جانبدار رہیں. اور روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمت میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا. پیوٹن سے کہا بھارت کی طرح ہمیں بھی سستا تیل دیں, لیکن جہاں آیا تو آرمی چیف کہتا ہے روس کی مذمت کرو کیونکہ اس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے. عمران خان ایک بار کھل کے ایک بار پھر ان تمام تر معاملات کے اوپر جو ہے وہ بولے. دو بڑی اور ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو ویڈیو سناتے ہیں آفتاب اقبال کی. پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی وہ بات کریں گے, لیکن مجبوری ہے ان کی, کہہ رہے ہیں جن کو پسند نہیں کرتے ان سے بات کریں گے. بلاول بھٹو کا جو بیان ہے وہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ ہے. موصوف فرماتے ہیں کہ سیاسی میدان اتنا بڑا ہے کہ ہم سب کھیل سکتے ہیں, یعنی وہ عمران خان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں اسی طرح سے سب مل کر کھیلیں جس طرح کہ ہم نواز شریف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن عمران خان کی جانب سے یہ پیغام, بلکہ عوام کی جانب سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ نہیں جناب, اب جو آپ کا کھیل ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور آج گورنر ہاؤس جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ وفد, اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے پہلے انہوں نے مراسلہ لکھا اور وقت مانگا تھا, اور آج جناب وقت ملنے کے بعد انہوں نے کیونکہ وقت دے دیا, اور آج جو ہے وہ گورنر سے جو گورنر پنجاب ہے ان سے الیکشن کمیشن کا جو وفد ہے وہ بات چیت کرنے جا رہا ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اہم ترین اور بڑا فیصلہ کیا گیا, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جناب اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو نئی حکمت عملی کے تحت آئین بچاؤ تحریک چلائی جائے گی. وکلا کو, سول سوسائٹی کو, پارٹی رہنماؤں کو ٹاسک دے دیا ہے. عمران خان نے متحرک ہونے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. دوسرے مرحلے میں عمران خان خود اتریں گے, اور عمران خان بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوگی اور ان کے پیچھے ہم جائیں گے. اور پھر آڈیو لیکس کا ایک اور معاملہ, اس کے اوپر شوکت ترین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. حکومت انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یعنی کہ اس وقت تمام تر جو کوششیں ان کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں کو پھیلا کر بلا کر پیش کیا جائے, اور باقی جو چیزیں ہیں, باقی جو معاملات ہیں وہ وہیں پر رہیں اپنی جگہ پر. اب جناب آپ کے سامنے میں ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں. میرے پاس ایسی ٹیپس ہیں جی کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے, اور اب آپ اس کو یہ کر دیں, اب آپ اس کو وہ کر دیں, تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا. اب میں نے کہا بھی جنرل صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنے خلاف جائے گی؟ کہتے میں نہیں اب گھبراتا, میں نہیں ڈرتا. جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل ہی بہت غصے کی آخری سٹیج پہ پہنچے ہوئے تھے, جس پر میں نے باقاعدہ اپنے آج ویلاگ میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو بہت پریشان کر سکتی ہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ فٹ ہیں تو فٹ رہیں, اس ایج میں تو آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے اس طرح کے معاملات کا. تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی اس کی چیزیں جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں, خود ریکارڈ. اچھا مجھے اس سے لگا کہ جنرل صاحب چھوٹے سے جیمز بانڈ بھی ہیں کہ میں خود ریکارڈ کیا کرتا تھا, یا انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی زور دیتے ہوئے کہا کہ میں خود کرتا تھا, فیض کو بھی نہیں پتا, فیض کو بھی نہیں, جیسے ایک دم جیسے کہتے ہیں نا, فیض کو سیکیور کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا, یا میرے اندر کے سو کالڈ گھاگ صحافی نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ فیض صاحب کو بچانے کے چکر میں ہے, یا اونس سارا اپنے اوپر لینے کے اس میں. ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئی ہوگی گفتگو, ریکارڈنگز بے شمار ہوتی ہیں. تو کہنے لگے کہ فیض کو بھی نہیں پتا, میں خود کرتا رہا ہوں, میں نے خود کیا, خود کروایا ریکارڈ, اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں پھر بتاؤں گا, پھر میں ریویل کروں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. یہ میں نے کہا جنرل صاحب, بڑے افسوس سے میں نے مثال دی کہ جو آڈیو اس کی لیک ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے, مجھے بہت دکھ ہوا, بڑی شرم آئی وہ باتیں سن کر. وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں جو بھی ہیں, لیکن بیڈ ٹیسٹ ہے میرا. اس نے اس کا بال بھی بانکا نہیں کیا. وہ جو ہے سو ہے, سب کے سامنے ہے. پہلے وہ کیا ہوتا تھا, اب کیا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. وہ اگر اس سے نہیں گھبرایا تو اس سے کیا ڈرے گا. اور دوسرا, میں نے پھر ریپیٹ کرتے ہوئے نے کہا کہ اس سے نقصان اس کا تو نہیں ہوگا, آپ کا بہت ہوگا. آپ کا ہی نہیں, آپ کے تمام ساتھیوں کا ہوگا. کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے
اس بیچارے معصوم نواز شریف کو شکنجے میں آپ نے پھنسایا تھا. آپ ایک طرح یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں تھا. آخر وہ شور مچا رہے ہیں نا کہ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کے نواز شریف کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا اور عمران اس کا بینیفیشری ہے. تو اس کا نیٹ ریزلٹ تو یہ ہوگا. اور آپ کی یہ بات کسی نے اس لیے نہیں ماننی، نون لیگ کو ایک نیریٹو شاید مل جائے، لیکن اس میں بھی جان اس لیے نہیں ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. نواز شریف پر، ان کی فیملی پر، ان کے بھائی پر، ان کی فیملی پر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے. بھائی جان یہ معاملات تو لیجسلیشن کروا کے آپ آف دا ہک ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو آپ ایک دفعہ پھر غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، پھر اسٹیٹ سیکرٹس کا انہوں نے کوئی تذکرہ کیا، اس پر بھی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. تو یہ ایسی ایک فضول سی بحث شروع ہو گئی ہے جس کا خام خواہ مجھے اس کے بیچ میں اپنے آپ کو رگیدنا پڑا. میں نے یہی بات ان سو مینی ورڈز خان صاحب کے بھی گوش گزار کر دی ہے، اور خان صاحب نے اس کے آگے جو ریئیکٹ کیا جس طرح، وہ اسی طرح تھا جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. وہ کہنے لگے کہ اسے کہو کہ جتنا زیادہ اور شور مچانا چاہے مچا لے، ابھی تو میں اس کے پیچھے گیا ہی نہیں، ابھی تو میں نے وہ سارا سلسلہ کیا ہی نہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ آپ کو خام خواہ ایک ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پر آپ اپنی پوزیشن. جناب تو یہ ہے وہ باتیں جو کہ آفتاب اقبال نے اپنے ویلاگ میں کی. اب فیصلہ آپ کریں گے کہ آفتاب اقبال کیا رول پلے کر رہے ہیں، اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اس وقت مشیر کون ہے، اور کیا ان باتوں سے انہیں کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان. لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جو اسی پلیٹ فارم پر میں آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا، کہ میں نے کہا تھا کہ کسی وقت میں، اور کافی اور لوگوں نے بھی بات کی تھی کہ کسی وقت سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی نون لیگ اس قسم کا بیان جو ہے وہ جاری کروا سکتی ہے، یا بیان آ سکتا ہے کہ جناب ان کو سزا ٹھیک نہیں ہوئی تھی، غلط ہوئی تھی، اور عمران خان کو اس کا فائدہ ہوا، اور نئے الیکشن میں یہ بیانیہ ترتیب دینے جائیں گے. یعنی کہ وہ وقت آ گیا ہے اور اب اس قسم کی باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن عوام اس بیانیے کو کسی طور پر بھی خریدنے یا اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.